बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। रोज़ की तरह आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि हम 1 घंटा रोज़ाना किसी न किसी समाजी मौजू पर बातचीत करें, तबादला ख़याल करें, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, ताकि जो मसाइल पैदा हो चुके हैं हमारी ज़िंदगी में, उन मसाइल को हल करने में हमें आसानी जो है वो महसूस हो और कोई सुन के नताइज निकाले और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करे। ये बुनियादी मकसद है। तो आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं 2 तरह से। एक तरीका ये है कि जो मैंने कमेंट्स में आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करके बराह रास्त अपने कैमरे के ज़रिए और अपनी ऑडियो के ज़रिए इस प्रोग्राम में वीडियो कॉल में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा तरीका इस प्रोग्राम में शमूलियत का ये है कि आप अपने मैसेजेस, अपने सवालात, अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट्स में करें और कमेंट्स में जो भी आपका सवाल आएगा, मैं अपनी जानिब से कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे पाऊँ और जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो भी आपके सवालात का, आपके ख़यालात का जवाब दे सकते हैं। तो हमारा मौजू कल हमने शुरू किया था कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में, अपना चार्ज अपने खुद संभालना है, दूसरों के कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो कल हमने कुछ चीज़ें फाइनल कर ली थी, आज उसका इख्तिताम भी करेंगे और एक नए एरर को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ स्क्रीन। कल हमने बात की थी कि आप जितनी भी देर किसी बात को पकड़ कर बैठेंगे, दरअसल वो दर्द आपका बढ़ता जाएगा और उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। इसलिए हमेशा बात को ख़त्म किया जाए, अपने जो ख़यालात हैं और सोच है उसको मुसलसल साफ करते रहा जाए। बीमार होने वाली सोच को हम ना अपनाएं। ठीक है, यहाँ तक हम अपनी बात कर मुकम्मल कर चुके थे। आज हम आगे चलते हैं। ये बात ज़हन में रखिए, चीज़ें और हालात नहीं बदलते बल्कि हमें उन्हें कबूल करना पड़ता है। ठीक है? जो चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, हालात हैं, वो बदलते नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हालात बदलने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं, खुद को बदलने के बजाय, खुद को अपने आप को उन हालात के अंदर एडजस्ट करने के बजाय, उनको कबूल करने के बजाय हम उनसे जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। और उस जंग लड़ने का नतीजा ये होता है कि हमारी सारी एनर्जी, हमारे सारे पोटेंशियल, हमारा सारा जो है वो सोचने और गौर करने की जो क़ुव्वतें होती हैं वो सब उस जंग लड़ने में शामिल हो जाती हैं। तो चीज़ें और हालात नहीं बदलते, ठीक है? हमें उन्हें कबूल करना पड़ता है। बेशुमार चीज़ें, मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के हालात सही हो जाएँ, नहीं होते, हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम जिस घर में, जिस वालिदैन के घर में पैदा हुए हैं, अगर हम ये कहें कि वालिदैन बदल जाएँ, उनकी सोच बदल जाए, उनके आइडियाज़ बदल जाएँ, उनके अकायद बदल जाएँ, उनका बिहेवियर बदल जाए, तो वो नहीं बदलता। ठीक है? आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप जैसे हैं, जहाँ हैं, पहले आप उसे कबूल कीजिए। ठीक है? तो हालात नहीं बदलते, सिचुएशंस नहीं बदलती, हमें उन्हें जैसे वो हैं, उन्हें कबूल करना पड़ता है। अच्छा, कबूल करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप एक जो रेजिस्टेंस की कैफियत है, उससे आप बाहर निकलते हैं। जब आप अपने हालात को, जो नेचुरल हैं, उन्हें जब आप कबूल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो खूबसूरत नहीं हूँ। अब मैं अगर खूबसूरत नहीं हूँ, इसको मैं कबूल ना करूँ और इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दूँ कि मैं क्रीमें लगाऊँ, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ, दीगर चीज़ें करता रहूँ, कन्फ्यूज़्ड होता रहूँ, मुकाबले की फ़ज़ा में से डाल दूँ अपने आप को, तो नतीजा इसका कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूजन बढ़ेगी। आपका पोटेंशियल ऐसी जगह पर लग रहा है जिसे आप तब्दील नहीं कर सकते।
लिहाजा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा कद छोटा है तो ओके, अगर मैं गरीब वालिदैन के घर में पैदा हुआ हूँ तो ओके, अगर मैं जो है वो बुनियादी तौर पर कुछ लिमिटेशंस हैं जो फितरी और नेचुरल हैं, मुझे उन नेचुरल और फितरी चीज़ों को कबूल करना चाहिए, और कबूल कर लेने से दरअसल आप रेजिस्टेंस की उस कैफियत से बाहर निकल आते हैं, और फिर आप दूसरी डायरेक्शन में अपने आप को मनवाने, अपने आप को मैनेज करने, अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में अपना काम करते हैं। तो याद रखिए कि चीज़ें और हालात नहीं बदलते, बल्कि हमें कबूल करना पड़ता है। समझौता करना एक अलग चीज़ है। अभी हम अगले किसी चैप्टर में समझौते पे भी बात करेंगे। समझौता करना एक अलग बात है, और दिल से किसी चीज़ को कबूल कर लेना एक अलग बात है। ठीक है, एक बात ये होगी। अगली बात ये है कि लोगों को तब्दील करने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि वो तब्दील होना नहीं चाहते। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम दरअसल दूसरों के कंट्रोल में जब आते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें तब्दील करना है। हम चाहते हैं हमारे वालिद बदल जाएं, हम चाहते हैं हमारी वालदा बदल जाएं, हम चाहते हैं अगर शौहर हैं तो बीवी बदल जाए। बदलने से बड़ा चेंज हो जाए उसके अंदर, मेरी सोच के और मेरे मयार के मुताबिक बन जाए, मेरे बच्चे जो है वो मेरी सोच और मेरी मयार के ऐन मुताबिक। ऐसा नहीं होता, लोगों को तब्दील करने की कोशिश करना बेकार है। आप सजेशन दे सकते हैं, आप सही बात बता सकते हैं, दैट्स इट। उनको बदलना है वो खुद सोचेंगे, लेकिन आप अगर डंडा लेके और पोटेंशियल के साथ और अपनी सारी सलाहियतों को जमा करके उनको बदलने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम जहन में रखें कि हम दरअसल एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमारा जो कंट्रोल है वो हमेशा लूज रहेगा, हमारा पोटेंशियल जो है वो हमेशा मुख्तलिफ सिमतों में ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। तो एक बात, और अगली बात ये कि चीज़ों और हालात को नहीं, हमें बदलने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि अपना चार्ज खुद संभालिए, यानी ये एक एरर है कि हमने अपना चार्ज खुद नहीं संभाला हुआ, हमने अपना कंट्रोल खुद अपने हाथ में नहीं रखा हुआ, बल्कि लोग हमें जो है वो मुतासिर कर रहे हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि अपना चार्ज खुद संभालिए, तो दरअसल मैं ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप बज़ाते खुद उसकी ज़िम्मेदारी को कबूल कीजिए। आप कहिए कि अगर मैं गरीब हूँ तो इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। आप कहिए कि अगर मुझ में सेहत की कमी है तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब आप ये कहते हैं कि हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप हैं, तो दरअसल आप फिर उसे ठीक करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, प्लान करते हैं, रिसोर्सेज इख्तियार करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, क्योंकि आपने ये तय कर लिया है कि इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मुश्किल जो मरहला है ज़िंदगी ना बदलने का, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितनी भी कमी कोताहियाँ हैं, हमारे जितने भी हालात हैं, उन हालात का ज़िम्मेदार कोई और है। उस हालात का ज़िम्मेदार सियासतदान है। हम समझते हैं कि उन हालात का ज़िम्मेदार हमारा टीचर है। हम समझते हैं हमारा तालीमी निज़ाम ख़राब है। हम समझते हैं कि हालात का ज़िम्मेदार मुल्क की मईशत है। हम समझते हैं कि हालात की ज़िम्मेदारी मौसम की। हम समझते हैं यहाँ तक कि हम समझते हैं कि हमारी हालात की ये जो मौजूदा सिचुएशन है, या मौजूदा जो नफ्सियाती कैफियत हैं, उसका ज़िम्मेदार हमारा ख़ानदान है। क्योंकि हम बायोलॉजिकली जो पैदा हुए हैं जहाँ, वहाँ सारे ही ऐसे हैं। हम सैयद हैं, हम तो पठान हैं, हम तो जो है वो सिंधी हैं। तो असल में जब आप ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो मसाइल हैं, जो सिचुएशन हैं, जो हालात हैं, उसकी खराबी की वजह दरअसल कोई और है, तो फिर हम उसे बदलने की कोशिश कभी भी नहीं करते। ठीक है, हमको ये जो चार्ज है अपना, कि मेरे जो हालात या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार दरअसल मैं खुद हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ से अपनी बात शुरू करेंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर, मैं इसकी वजह हूँ, तो फिर दरअसल आप उसे दुरुस्त करने के लिए अपनी
محنت، اپنا پوٹینشل، اپنا گول سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارا تو المیہ یہ ہو گیا ہے بعض اوقات غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں بعض اوقات کون ہے جس کے کاندھے پہ یہ ڈال دیا جائے. اور جب ہمیں کوئی نہیں ملتا، ہم جب دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس بڑا آسان علاج ہوتا ہے کہ ہم اس کا ذمہ دار قدرت کو ٹھہرا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں قدرت اس کی ذمہ دار ہے، خدا نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ قدرت اس کی ذمہ دار ہے، تو پھر ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ہم ایسے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بس بھیا اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، یہ تو قدرت نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، لہذا اب ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے اور اس کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسی بھی حالات کا آپ شکار ہیں، آپ اس کی ذمہ داری خود لیں. جب میں کہتا ہوں اپنا چارج خود سنبھالیے، میں دراصل یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کے بجائے اس کی ذمہ داری خود لینا شروع کر دیں. تو یہ تھا جناب ہمارا اپنا چارج خود سنبھالیے کا سیشن. اور اس سیشن کے اندر اگر آپ کو کوئی سوال ہے، اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیجئے، آپ دوسروں کے کنٹرول سے باہر نکل آئیں. یہ ہم نے اس موضوع پہ اس ایرر کے اوپر ہم نے جو بات کی ہے، اگر آپ کا اس ایرر سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں اپنا سوال لکھ کر، یا کوئی اشکال ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، تو آپ کمنٹس میں مجھے سوال کی شکل میں ڈال سکتے ہیں تاکہ ہم اگلے کسی پروگرام میں اس پر بات کر سکیں. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے ایرر کی جانب، اور وہ جو ہمارا ایرر ہے اگلا، وہ ہے کہ ہم دراصل اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے. صحیح ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ میں جب بھی کلاس روم میں 10ویں 9ویں جماعت کے بچوں سے کہتا ہوں Who is your first love؟ آپ کی پہلی محبت کون ہے؟ تو وہ اپنی پہلی محبت جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں باہر، کلاس روم میں، باہر محلے میں، اپنے کزنس کو، فیملی کو. بعض بچے کہتے ہیں کہ میری پہلی محبت میری والدہ ہیں، بعض بچے کہتے ہیں کہ میری پہلی محبت جو ہے میرے والد ہیں، کوئی اپنے بہن بھائیوں کا نام لیتا ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فرسٹ لو کیا ہے، پہلی محبت آپ کی کون ہے، تو آپ اپنے آپ کو بھول کر باقی سب کو دیکھ رہے ہو. دس از این ایرر. یہ ہے ایک بہت بڑی غلطی. یہ غلطی یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں سب لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے، آپ سب لوگوں سے پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ سب سے رواداری سے پیش آتے ہیں، آپ سب لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں. نہیں پیش آتے، نہیں محبت کرتے، نہیں پیار کرتے، تو صرف اور صرف اپنی ذات سے آپ کو پیار نہیں ہوتا. یہ ہے ہمارا دوسرا ایرر. ہمیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم ڈی ویلیو سمجھتے ہیں. جب بھی ہم اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارا مورال ہمیشہ ڈاؤن ہوتا ہے. ہم دوسروں کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسروں کی رائے کو بھی اسی لیے ہم اپنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اپنی رائے کی اہمیت ہماری نظر میں کم ہوتی ہے اور دوسروں کی رائے کی اہمیت ہماری نظر میں زیادہ ہوتی ہے. دوسرا جو ایرر ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے. ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خیال آپ کا جو کوئی رکھ سکتا ہے وہ دراصل آپ خود ہیں. یہ بات ذہن میں ڈالیے. آپ کا خیال آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کا خیال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب ہمارا خیال رکھیں، لیکن ہمارا خیال کوئی نہیں رکھتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں سب کا خیال رکھتے ہیں
وہاں پریورٹی اور ترجیح میں اپنا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کہنے جا رہا ہوں، جب آپ خود اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ دوسرے آپ سے محبت؟ جب آپ خود اپنا خیال نہیں رکھتے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کا خیال؟ یہ ایک بڑا ایرر ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔ بعض خواتین سے جو شادی شدہ ہیں، بعض مردوں سے جو بہت فیملی لائف گزار رہے ہیں، گزار چکے ہیں، 20-25 سال ہو گئے ہیں، ان کے سامنے جب یہ سوال رکھا جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ بھر کے لیے چونک جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا، ہماری ذات کہیں گم ہو گئی ہے، ہمارے شوق غائب ہو گئے ہیں، ہم نے زندگی میں جو کچھ کرنے کے بارے میں سوچا تھا وہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بس ہم ایک مشین کی طرح دوسروں کے بارے میں سوچنے اور عمل کرنے پر آمادہ ہوئے ہوئے ہیں، اور مسلسل دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ذات کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ فینومینا ہے، بہت امپورٹنٹ غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، اپنے علاوہ سب سے محبت کرتے۔ اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہوا کیوں، ہم نے اپنے آپ سے محبت کیوں نہیں کی؟ بچپن ہی سے ہمیں دراصل یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنا دیجیے، خود قربان ہو جائیے دوسروں کے لیے۔ بچپن میں بھی ہمیں جب ہمارے کھلونے ہوتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو آپ کے کھلونے ہیں یہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر ہم سے کہا گیا کہ والدین کا خیال رکھیے، بہن بھائیوں کا خیال رکھیے، اور جب ہم اسکول پہنچے تو ہم سے کہا گیا کہ آپ اپنے بجائے اپنے اساتذہ کو امپورٹنس ہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اور بڑے ہوئے، شہری بنے، تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے کولیگس کا خیال رکھنا ہے، اپنے قانون کا احترام کرنا ہے، اور اپنے سے باہر کے لوگوں کو، اپنے سے باہر کی چیزوں کو ہمیں اپنے مقابلے میں ترجیح دینے کا ہمارا معاشرہ زور دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم صرف دوسروں کو اور باہر اور لوگوں کو مزید اپنے آپ پر ترجیح دیتے 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 اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بھی کچھ خواہشات ہیں، ہماری بھی کچھ ضروریات ہیں، ہمارا بھی کچھ شوق ہے، اور ضرورت ہے کہ ہمیں بھی چاہا جائے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں چاہیں، ہم خود اپنے آپ کو چاہتے نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو چاہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو محبت نہیں کرتے تو دراصل آپ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ دیکھیے، جو لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں وہی دراصل اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے ہیں، اپنے اندر اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو خود سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اچھا، جو شخص اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت کے نتیجے میں اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈاؤن ہونے نہیں دیتا، وہ دوسروں کے سامنے چار اگر ہیں تو اس میں چوتھی پوزیشن پہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو مینیج اور بلڈ کرتا ہے تو لامحالہ اس کو پھر دوسرے لوگ بھی پسند کرنے لگتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو چھوڑ دے حالات کے دھارے پہ، جو اپنا خیال رکھنا چھوڑ دے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دے، اپنی اسکلز، اپنی صلاحیتوں کا خیال رکھنا چھوڑ دے، وہ ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص اگر توقع کرے کہ لوگ اس سے محبت کر رہے، اس سے پیش آ رہے ہوں، تو وہ دراصل احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یہاں محبت سب سے ضروری شے جو آپ کو چاہیے وہ اس کی پہل بھی آپ کو کرنی پڑے۔ کیا آپ اپنے آپ کو ایک بیکار سی چیز سمجھتے ہیں؟ کیا اس کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں مثال دیتا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں جس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کو ترجیح دیں۔ مثال کے طور پر، کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو کوئی گفٹ دیا؟
آپ کی جب سالگرہ ہوتی ہے تو کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو کوئی گفٹ دیا؟ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو خود آپ کوئی گفٹ دیں۔ دوسرے کے لیے گفٹ جب آپ خریدتے ہیں تو مہنگا ترین پرفیوم آپ کو خرید خرید لیتے ہیں آپ دوسروں کے لیے، لیکن جب آپ خود اپنے لیے پرفیوم خریدنے جاتے ہیں، پہلے تو جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی نامنل سا پرفیوم کی شیشی نہ ملے تو چلو بھائی 100 روپے کی ادھر کی چھوٹی والی شیشی لے کے کام چلا دیں۔ یعنی اپنے لیے آپ کو اپنی ویلیو آپ کی نظر میں بہت کم ہے، دوسروں کی ویلیو آپ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ یہی دراصل آپ کی لو اسٹیم کی علامت ہے۔ صحیح ہے، جب آپ کے اندر لو اسٹیم کا پرابلم کریٹ ہو جائے، آپ کی خود کی جو ویلیو ہو وہ خود کی نظر میں کم ہو جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں آپ کی ویلیو ہو؟ ایک پین کسی کو تحفہ دینے کے لیے آپ خریدنے جاتے ہیں، وہ 500 600 روپے کا پین لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو خود پین کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اپنے لیے پین لینے جاتے ہیں، آپ صرف اور صرف 20 روپے کا بال پین خریدتے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو 20 روپے کے برابر اہمیت دی، اور اپنے دوست کو یا جس کو آپ گفٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے 500 روپے کے برابر 600 روپے کے برابر اہمیت دی۔ یہ ہے دراصل وہ مسئلہ جس کا شکار ہم ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ایرر کہ جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دوسروں کا خیال نہ رکھیں، میں یہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ جتنا خیال ہم دوسروں کا رکھتے ہیں، جتنی محبت ہم دوسروں کے لیے ظاہر کرتے ہیں، خدا کے لیے اتنا خیال ہم اپنا بھی رکھیں، اور اتنی محبت کا اظہار اپنی ذات سے بھی کریں، اپنے آپ کو سراہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سراہیں، اپنے آپ کو یہ کہیں کہ یس یہ میں ہوں، اور اپنے آپ کو قبول کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، قبول کریں۔ میں جیسا ہوں اسے میں قبول کروں۔ میری ناک موٹی ہے، اٹس اوکے، میری آنکھیں چھوٹی ہیں، اٹس اوکے، میں نے اپنے آپ کو قبول کیا۔ میرے بال گھنگریالے ہیں، ٹھیک ہے، میرے بال بڑے ہیں، اوکے، میرے بال براؤن ہیں، اوکے، میرا جو ہے وہ جن چیزوں کو میں بدل سکتا ہوں ان کے بدلنے کے لیے کام کروں۔ میں ایکسرسائز کر کے اپنے وزن کو مینیج کر سکتا ہوں، میں اچھی غذا کھا کے اپنی صحت کو مینیج کر سکتا ہوں، لیکن یہ سب باتیں تو اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہمیں اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے۔ دراصل ہمیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، یہی دراصل ایک بہت بڑا ایرر ہے۔ میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کتاب میں 12 لیسن آف لائف ہیں، اس میں ایک مصنف نے یہی بات کہی ہے کہ ایک پوری دنیا میں سروے ہوا کہ جو لوگ بیمار پڑتے ہیں اور بیمار پڑنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے، تو وہ جو میڈیسن خریدتے ہیں اس میں سے 70% لوگ وہ ہوتے ہیں جو میڈیسن کو استعمال نہیں کرتے، خرید تو لیتے ہیں لیکن میڈیسن کو استعمال نہیں کرتے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ انہیں ٹھیک ہونا ہے۔ یعنی بیمار تو پڑ گئے، چلے بھی گئے ڈاکٹر کے پاس، میڈیسن بھی لے لی، لیکن کیونکہ وہ خود کے بجائے دوسروں کی پرواہ کرنے میں، خود کے بجائے دوسروں کا خیال رکھنے میں اتنے مصروف ہیں، اتنے آمادہ ہیں، اتنے ذہنی طور پر متاثر ہیں کہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ خود بیمار ہیں اور انہیں وقت پہ دوا لینی ہے۔ زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے، اور سروے بھی بتاتے ہیں کہ اپنے اوپر توجہ دینے کی ہمیں بیماری ہو گئی ہے، ہم نہیں دیتے، یہی ایک بہت بڑا ایرر ہے۔ تو ہم کو ایرر سمجھ میں آ گیا، ہم سمجھ گئے کہ کیا ایرر ہے، تو خود کو اہمیت دیجیے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو ان کو چاہتا ہو، جو ان کو پسند ہو، تو میں حیران ہو کے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں؟
وہ اپنے بارے میں ہی خامیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو ایسا ہوں، میرا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں تو ایویں ہی ہوں. تو جب آپ خود اپنے آپ کو پسند نہیں کر رہے، جب آپ خود اپنے آپ کی تعریف و چاہت آپ کو نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آپ کو پسند کرے؟ اس سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، تو اگلا ٹاپک جو ہے اسی بات کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہ یہ جو ایرر ہے، یہ اس ایرر کو ہم اور کیسے سمجھ سکتے ہیں. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ انتہائی اہم ہیں، اسی لیے دنیا میں آپ انتہائی اہم ہیں، اسی لیے اس دنیا میں. جو اہم نہیں تھے وہ پیدائش کے مراحل میں ہی دنیا سے چلے گئے، پیدا ہونے کے بعد چلے گئے. لیکن آپ ہیں موجود، آپ زندہ ہیں. آپ کو قدرت نے ساری سہولیات اور ساری جو ریسورسز ہیں اس کو جمع کر کے آپ کو یہاں تک قدرت لے کر آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہم ہیں. جو اہم نہیں تھا وہ چلا گیا. آپ اہم ہیں اس لیے آپ دنیا میں موجود. اس بات کو آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ قدرت دراصل آپ کو امپورٹنسی دیتی ہے. قدرت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اگر دنیا میں موجود ہیں تو دراصل ابھی آپ کی ضرورت ہے. اس دنیا میں ابھی آپ کا کام پورا نہیں ہو. اس دنیا کے اس اسٹیج پر جو گیم سیٹ ہے یا جو ڈرامہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے، اس ڈرامے کے آپ ابھی فنکار ہیں. ابھی آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. لہٰذا یہ تصور اور یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ انتہائی اہم ہیں، اسی لیے دنیا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ اپنی ذاتی قدر و قیمت کا اندازہ دوسروں سے پوچھ کر نہیں لگایا جا سکتا. یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا مت ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی قدر و قیمت کا اندازہ دوسرے لوگوں کے رائے سے، دوسرے لوگ ہمیں جو رائے دیتے ہیں ہمارے بارے میں، اس سے ہم اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ کا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ سوال ہی انتہائی احمقانہ سوال ہے کہ آپ دوسروں سے پوچھیں آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. میں نے ایک بہت قابل آدمی سے اپنے بارے میں پوچھا کہ آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا آپ چقندر ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ دراصل چقندر ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بہت مفید انسان ہیں لیکن آپ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو کیا میں ان کی اس بات کو یقین کر لوں کہ میں ایسا ہی ہوں؟ میری جو قدر و قیمت ہے یا جو میرا جو آؤٹ لک ہے یا جو میرا پرسپشن ہے جو انہوں نے مجھے دیا ہے، کیا مجھے اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ میں مفید تو ہوں لیکن دنیا میں کسی کو فائدہ مجھ سے نہیں ہو رہا؟ ایسا نہیں ہے. وہ شاید زندگی کے کسی ایک پہلو کو دیکھ کر میرے بارے میں ایک رائے قائم کر رہے ہیں، اور میری زندگی کے 24 گھنٹوں کو نہیں دیکھا ہے اور میری جتنی صلاحیتیں ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں، اس لیے شاید انہوں نے مجھے یہ رائے دی ہے. تو مجھے ان کی رائے کا احترام تو کرنا چاہیے لیکن اس رائے کو ایز اٹ از اپنی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے یقین نہیں کر لینا چاہیے. دوسروں کی رائے سے اپنی ذاتی قدر و قیمت کا اندازہ آپ کو نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایشو، اس لیے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں جس انوائرمنٹ اور ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہاں ہر آدمی تنقید کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی پر تنقید کرے، وہ آپ پر نکتہ چینی کرے، اور وہ نکتہ چینی بیجا بھی ہو. اگر آپ ہر ایک فرد کی تنقید اور نکتہ چینی کے ذریعے اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں تو پھر تو آپ ہمیشہ ڈاؤن رہیں گے. یہاں ہر آدمی آپ کو نیچا دکھانے کے لیے زمین اور آسمان کے قلابے ملاتا ہے.
اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے پوچھ کر اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی کیا اہمیت ہے، آپ کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ آپ خود جانیں. اچھا، اور آپ قابل قدر ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ میں اس لیے قابل قدر ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے. نہیں بھائی، میں بس ہوں تو میں قابل قدر ہوں. میں اس دنیا میں ہوں، اسی لیے میں اہم ہوں. ابھی میرا رول باقی ہے. وہ کسی نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ کچھ کیے بغیر مر نہ جانا. ٹھیک ہے، کچھ اچھا کیے بغیر دنیا سے چلے نہ جانا. یعنی آپ ابھی ہیں تو امپورٹنٹ ہے، کچھ کریں گے آپ، کچھ آپ کے اندر صلاحیت ہے جس کی وجہ سے دنیا میں خدا نے آپ کو رکھا ہوا ہے. تو آپ اس لیے اہم ہیں کہ دراصل آپ اہم ہیں. لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اپنے امیج کو کنسیو مت کیجیے. ٹھیک ہے، اپنی قدر و قیمت کا اندازہ دوسروں سے نہ لگائیں. اپنے آپ کو اہم سمجھیں اور اپنے آپ سے محبت. یہاں ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ دراصل سماجی آئینوں کے درمیان ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سماجی آئینوں کے درمیان رہنے سے کیا مراد ہے؟ میں ایک دفعہ سرکس دیکھنے گیا. ہمارے یہاں کورنگی میں پہلے زمانے میں 3.5 نمبر پہ ایرانی سرکس لگتا تھا. وہاں موت کا کنواں بھی ہوتا ہے اور وہاں پر ایک اور سسٹم انہوں نے بنایا ہوتا ہے. اس میں بہت سارے آئینے رکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قد اعظم آئینے ہوتے ہیں. وہ آئینے ذرا ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں. آپ ٹکٹ لیتے ہیں اور ٹکٹ لے کے جو ہے وہ اندر جاتے ہیں. اور اندر جانے کے بعد جیسے ہی پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو وہاں آپ کا جو چہرہ ہے وہ چھوٹا اور آپ کا جو نیچے والا دھڑ ہے وہ بڑا دکھائی دیتا ہے. چہرہ چھوٹا اور دھڑ بڑا. آپ اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ہنستے ہیں مزے لیتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ مجھے کیا بتا رہا. آپ نے اصلی آئینے میں اپنا امیج دیکھا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو آئینہ ہے یہ دراصل جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کا اصل امیج پیش نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، یہ اصل امیج پیش نہیں کر رہا. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل امیج پیش نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ آپ اپنے اصل امیج کے بارے میں بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ایسے ہیں اور یہ آئینہ آپ کو کچھ اور دکھا رہا ہے. آپ اگلے آئینے کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں ایک دوسرے ٹائپ کا آئینہ ٹیڑھا میڑھا سا. وہ کیا کرتا ہے، آپ کا جو سر ہے وہ اس کو بڑا کر اور آپ کی جو کمر ہے اس کو اور چھوٹا اور آپ کے پیروں کو ایسے یعنی اوپر سے آپ گول، بیچ میں سے پتلے اور نیچے سے گول، آرٹ کی طرح آپ کا شیپ جو ہے ہوتا ہے. وہاں پہ بھی کھڑے ہو کر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں مزے لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. آپ بولتے ہیں یہ دیکھو، اصل میں تو میں بہت فٹ ہوں، اسمارٹ ہوں، لیکن یہ آئینہ مجھے کچھ اور دکھا رہا ہوں، میں اس پر یقین نہیں کرتا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ سجاد لگتا ہے شامل ہوئے ہیں. تو میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں. سجاد، آپ اپنا مائک آن کر لیں. میں نے آپ کو ایڈ کر لیا ہے اور اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں. جی، سجاد ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. سجاد، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو آپ کو اپنا مائک آن کرنا پڑے گا. جی، اب آپ السلام کا مائک. علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی تصویر ہم نہیں دیکھ پا رہے، شاید آپ نے اپنا کیمرہ جو ہے وہ آف کیا ہوا ہے. جی جی، کیمرہ بھی ابھی آن کریں گے. اور سر، چلیں آپ خیریت ٹھیک سے ہے، ہیں؟ اٹس ٹھیک ٹھاک اوکے. ہیں؟ میرا خیال ہے سجاد آپ اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. جی 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 سر. جی سجاد، کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہو رہی ہے. کیا کہیں گے اس سارے پروگرام کے سلسلے میں؟ جی سر، بہت اچھا پروگرام ہے اور آپ کے ساتھ تو بہت عرصہ گزرا ہے اور بہت پرانی چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملی. اور
آپ اس کو کنٹینیو کریں اور مزید بھی لوگ سن رہے ہوں گے ہمیں. جی جی بالکل، میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں، اور آپ چاہیں تو ساتھ رہیں، اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھیے گا ضرور. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا سوال ہو، ناظرین کو کوئی بات ایکسپلور کرنا اگر آپ چاہتے ہیں. اس طرح کلاس روم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات سوال اپنے لیے نہیں ہوتا، لیکن پوری کلاس کے لیے ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی سوال جس میں آپ مجھے کوئی ڈائریکشن دے پائیں تاکہ میں اسے اور ایکسپلور کروں، وہ آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جی ہم جی. کنٹینیو کرتے ہیں. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسی طرف کہ بات ہماری یہ ہو رہی تھی سماجی آئینوں کی. تو دیکھیں جس طرح کے سماجی، جس طرح میں نے مثال دی سرکس کے ان آئینوں کی، کہ میں ان آئینوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور وہ آئینے مجھے وہ بتاتے ہیں جو میں نہیں ہوں، وہ دکھاتے ہیں جو میں نہیں ہوں، لیکن میں اپسیٹ نہیں ہوتا، یا میں ان کو صحیح تسلیم نہیں کر لیتا، یا میں ان کو مان نہیں لیتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، بلکہ میں انجوائے کرتا ہوں، ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں، اور 8-10 آئینوں کے سامنے اپنے ڈفرینٹ جو ہے وہ شیپس کو دیکھ کے انجوائے کرتا ہوا اس سسٹم سے باہر نکل آتا ہوں. بالکل یہی آپ کو اپنی زندگی میں سوچنا ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ سوسائٹی دراصل سماجی آئینوں سے بھری پڑی ہے. وہاں آپ کا باس آپ کو وہ نہیں بتائے گا جو آپ ہیں، وہاں آپ کی بیوی آپ کو وہ نہیں بتائے گی جو آپ، وہاں آپ کا دوست آپ کے بارے میں وہ رائے نہیں دے گا جو دراصل آپ ہیں، وہاں آپ کے کاروباری فرینڈ وہ رائے نہیں رکھیں گے جو آپ کے بارے میں، وہاں آپ کا جو کمپٹیٹر ہے وہ آپ کے بارے میں وہ رائے نہیں بتائے گا آپ کو جو دراصل آپ ہیں. اس مرحلے پہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آپ کا اپنا پرفیکٹ امیج موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ کے ذہن میں اپنا پرفیکٹ امیج موجود ہوتا ہے تو پھر آپ ان سماجی آئینوں کے دکھائے ہوئے اور ان کی رائے کے مطابق جو امیج یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے، آپ ان سے متاثر نہیں ہوتے، آپ ان پر یقین نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کو انجوائے کرتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں آپ مجھے دکھا رہے ہیں ایکچولی میں ایسا نہیں ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جسے ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے ہمیشہ. تو اگلے ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. دیکھیے جب بھی آپ خود کو دوسرے کے مقابلے میں کم سمجھتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں، جب آپ کمپیریزن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہم سماج میں ہر وقت کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے وقت ہمیں ہر دفعہ اکثر اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمارے مقابلے میں زیادہ قابل ہے، وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہے، وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے، وہ ہم سے زیادہ شارپ ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس لاجک ہم سے بہت اچھی ہے، وہ ذہنی طور پر ہم سے زیادہ قابلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے. یہ کمپیریزن کا طریقہ درست نہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ لو اسٹیم کی طرف جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ڈاؤن محسوس کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے دراصل ایک ایسی فلسفی ہے جو آپ نہیں چاہتے. جب آپ اسے جان لیں گے تو پھر آپ کبھی بھی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کم اور لو محسوس نہیں کریں. وہ فلسفی ہے کہ ہر قابلیت وقت کا فنکشن، ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم. ہر چیز جو کسی دوسرے شخص میں ہے، مثال کے طور پر میں بہت سادہ سی مثال کہ میں اگر کسی محفل میں بیٹھا ہوں اور وہاں میرا کوئی دوست بہت اچھی آواز میں کوئی گانا گائے، صحیح ہے، غزل سنا دے، اور ہم بولیں واہ بھائی واہ کیا زبردست آواز میں گانا، تو مجھ سے کہا جائے کہ آپ سنائیں اور میں ایک بھدی آواز میں ان کو کوئی گانا سنا دوں اور سب لوگ تعریف نہ کریں، تو یقیناً میں کیا ہوں گا، میں اس سچویشن میں چلا جاؤں گا جہاں میں کہوں گا کہ میں اس کے مقابلے میں جو نیچے ہو گیا، یا میں اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم. اس کے جو گانے کی صلاحیت ہے
وہ کوई इसकी फितरी صلاحیت نہیں ہے, یہ پیدائشی اس کا صلاحیت نہیں ہے, بلکہ اس نے اس پر ٹائم لگایا ہے. میں بھی اگر ٹائم لگاؤں گا تو میں بھی اس سے اچھا گانے والا بن جاؤں گا. سوال یہ کہ کیا میری ترجیح گانا گانا ہے؟ اگر میری ترجیح گانا گانا ہے تو اس پر ٹائم لگاؤں اور اسکل اپنی ڈیولپ کر دوں. لیکن اگر میری ترجیح نہیں ہے تو اٹس اوکے, یہ آدمی بہت اچھا گاتا ہے اور میں اس کی تعریف کروں اور کہوں اوکے, ڈاؤن نہ ہوں, میں لو اسٹیم میں اپنے آپ کو نہ لے جاؤں, ٹھیک ہے, میں مقابلے کی فضا سے باہر آ جاؤں. تو یہ جو فلاسفی ہے کہ ہر قابلیت وقت کا فنکشن ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کی یہ جو قابلیت ہے یہ دراصل وقت کا فنکشن ہے, اس نے وقت لگایا ہے, میں نے وقت نہیں لگایا. اور ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم وقت لگا کے ہر قابلیت کی کچھ نہ کچھ ڈگری اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں تو ہمارے ہاں فطری رجحان کی شکل میں ہوتی ہیں. فطری رجحان کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ہم اس فطری رجحان پر جب محنت کرتے ہیں, وہ ٹائم خرچ کرتے ہیں, تو پھر ہم اس میں شارپ ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو فطری رجحان ہمیں قدرت کی جانب سے ملتا ہے سب لوگوں کو برابر ملتا ہے. کچھ لوگوں نے وقت لگا کر اسے معراج تک پہنچا دیا ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں نے وقت نہیں لگایا ہوتا تو وہ معراج تک نہیں پہنچتا. اور پھر جب ہم کمپیریزن کی دنیا میں آتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو ڈاؤن تصور کرتے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے. دوسروں کی صلاحیت دیکھ کر اپنے آپ کو غیر اہم نہ سمجھیں, بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر قابلیت وقت کا فنکشن ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ. دوسروں کی کوئی صلاحیت دیکھ کر آپ ڈاؤن ورڈ کیفیت میں نہیں جائیں گے, آپ لو سیلف اسٹیم کا شکار نہیں ہوں, اور فوراً فیصلہ کریں گے کہ اس آدمی کی یہ جو صلاحیت ہے اس اور مجھ میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ میں کوئی خامی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قدرت کی طرف سے مجھے جو ہے وہ کوئی خامی دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ اس شخص نے اس خوبی کو پانے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی ہے, وقت لگایا ہے, ٹائم دیا ہے, اس لیے یہاں تک پہنچ گیا ہے. اور میں بھی اگر ٹائم لگاؤں گا تو میں بھی یہاں تک پہنچاؤں. یہ جو سوال ہوتا ہے اور یہ جو خیال ہوتا ہے یہ دراصل آپ کو محنت پر آمادہ کرتا ہے. یہ خیال آپ کو ایکشن پر آمادہ, ترجیحات کی بنیاد. میں نے آپ سے کہا نا, جیسے اگر گانے کی بات ہو رہی ہے تو پہلے میں یہ فیصلہ کروں گا کہ کیا میری ترجیح گلوکار بننا ہے. اگر میری ترجیح گلوکاری نہیں ہے تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ٹائم لگانے. کسی قابلیت کے نہ ہونے کا تعلق آپ کے غیر اہم ہونے سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق وقت کے نہ لگانے سے ہے. بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. کسی قابلیت کے نہ ہونے کا تعلق آپ کے غیر اہم ہونے سے نہیں. یاد رکھیں, آپ میں کوئی قابلیت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امپورٹنٹ نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لو اسٹیم میں چلے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہیں, نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے وقت نہیں لگایا ہے. آج آپ وقت لگانا شروع کر دیں, وہ قابلیت اور مہارت آپ کی حاصل کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کی دنیا میں بہت سارے لوگ ڈفرینٹ قسم کی صلاحیت اور اسکل رکھتے ہیں. کوئی بیک اینڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے, کوئی فرنٹ اینڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے, کوئی ڈیٹا بیس کے اندر ماہر ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے وہ مناسب وقت صرف کیا ہے کہ جس سے وہ مہارت ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اگر نہیں صرف کیا ہے تو ڈاؤن ورڈ ہونے کے بجائے وقت لگانے کی فکر کیجیے. میں نے اس پر بڑا زبردست تجربہ کیا ہے. میری زندگی کے جو واقعات ہیں وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ میں نے بچپن ہی میں سب سے زیادہ جو سبجیکٹ مجھے تنگ کرتا رہا, جس میں ہر سال میں فیل ہوتا رہا, وہ میتھمیٹکس تھا. یعنی دوسری کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک میں ہر سال ترقی پاس آیا, اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں میتھ میں اچھا نہیں تھا, ہر سال میتھ میں فیل ہوتا.
तो ये जो पूरा वाक़या है, ये इस बात का सबूत था कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है और मैं गुम-ज़हन हूँ और मेरा लॉजिकल माइंड नहीं है। मैं जो है वो साइंस पढ़ने के भी काबिल नहीं हूँ। लेकिन मुझे जब इस बात का एहसास हुआ इंटर के बाद हुआ इत्तेफ़ाक से कि मेरी ये जो ख़ामी है, ये ख़ामी दरअसल ख़ामी नहीं है, बल्कि वक़्त का फ़ंक्शन है कि मैंने वक़्त नहीं लगाया। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे वक़्त लगाना चाहिए, तो मैंने लाइब्रेरी में बैठकर ये फ़ैसला किया कि मैं मैथ को सीखूँगा। और मैंने बाज़ाब्ता पहली क्लास से जो किताबें थीं, पहली, दूसरी, तीसरी, इनकी किताबें मैंने लीं, बैठा, मैंने इनको पढ़ा, लॉजिकल पढ़ा। तो मेरे पास जो बुनियादी फ़िलॉसफ़ी थी उस वक़्त मैथ पढ़ने की, वो ये थी कि मैं ये पता चलाऊँगा कि ये जो मैथ है, इसका अमली ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है। आम ज़िंदगी में हम इसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पढ़ने का आम ज़िंदगी में क्या फ़ायदा। और मैंने पहली किताब के सारी जुज़ियात को, सारी चीज़ों को नए सिरे से देखा, उसको बिल्ड किया अपने ज़हन में, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी, फिर 5वीं, फिर 8वीं, सारी एक्सरसाइज़ेज़ करना शुरू की। मैंने टाइम लगाना शुरू किया, टाइम लगाते मैंने 10वीं जमात तक की सारे मैथमेटिक्स को, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर के सारे मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल के अंदर खुद किया। मुझे कम से कम इस पूरे प्रोसेस में साल खर्च हो गया मेरा। और मेरी मैथ की स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो गई और मैं इस काबिल हो गया कि ग्रेजुएशन में मैं फिज़िक्स जैसे मज़ामीन को, मैथ जैसे मज़मून को, केमिस्ट्री जैसे मज़मून को मैं पढ़ने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर चुका। तो वाक़यात क्या बताते हैं कि मैं मैथमेटिक्स में माहिर नहीं हूँ, स्लो हूँ। लेकिन जो टाइम का फैक्टर है, जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी इस खामी को दूर करने के लिए, तो मैंने इस खामी को काबू पा लिया और अब मैं बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का टीचर भी हूँ और बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें आसानी से समझ भी लेता हूँ। एक और डायरेक्शन में मैंने यही तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में किया कि ड्राइंग से मेरी वाबस्तगी नहीं थी। ड्राइंग और कलर और ये सब चीज़ें, मैं आर्टिस्टिक भी नहीं था बचपन ही से। ड्राइंग के टीचर से हमेशा मैंने खूब पिटाइयाँ खाई हैं। लेकिन जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी इस ख़ामी पर भी काबू पाता हूँ और उसके लिए टाइम लगाता हूँ, मैंने टाइम लगाना शुरू किया। तो आप हैरान होंगे कि आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 11 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ ड्राइंग की। ड्राइंग की एक पूरी सीरीज़ नर्सरी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, ये 11 किताबों की सीरीज़ है। वो सीरीज़ के अंदर और बहुत डायनामिक सीरीज़ है, वो कोई पतली सी किताब नहीं है, बल्कि हर किताब 104 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, ठीक है? और उसको मैंने जो है वो बहुत ही फैला हुआ और बहुत एक्सटेंसिव कोर्स जो है वो बनाया है ड्राइंग का। आप जब उस किताब को देखेंगे तो बड़े हैरान होंगे और आप समझेंगे कि जनाब बहुत ही काबिल ड्राइंग का टीचर जो है, उसने ये किताब मुरत्तब की होगी। लेकिन आप हैरान होंगे अगर मैं अपने माज़ी को इस किताब के साथ जोड़ के देखूँ तो बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट एंगल से चीज़ें दिख रही होती हैं। तो मैंने ये 2-3 चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद को ये प्रूफ किया कि एवरी स्किल इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। हर काबिलियत वक़्त का फंक्शन होती है। ये आप की कोई कमी और आपके अंदर कोई कोताही और आपके अंदर कोई फितरी बिगाड़ नहीं होता। दरअसल हर चीज़ वक़्त का फंक्शन होती है। आप टाइम लगाइए, आपको वो रिवर्स करना शुरू हो जाता है। और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि अल्लाह ताला ने सब लोगों को टाइम की जो दौलत है, जिसके ज़रिए से हर सलाहियत डेवलप होगी, सबको एक बराबर दी है। जो बादशाह है उसको भी 24 घंटे मिलते हैं, जो इंजीनियर है उसको भी 24 घंटे मिलते हैं, जो आम स्टूडेंट है उसको भी 24 घंटे। खुदा सलाहियत नहीं देता, ठीक है? सलाहियत का बुनियादी रुझान आप में डालता है और आपको वक़्त प्रोवाइड कर देता है। अब आपको उस वक़्त को यूटिलाइज़ करके अपनी उस सलाहियत को शार्प करना। जब वो शार्प हो जाती है तो हम कहते हैं ये सलाहियत वक़्त का फंक्शन है। अच्छा, आप जब कंपैरिज़न की दुनिया में आते हैं, तो आप जब ये सोचते हैं कि सब लोग मुझसे ज़्यादा माहिर हैं और मैं सबसे कमतर हूँ, ये सोच आपकी गलत है।
اس کو آپ کو باہر نکالنا ہے، یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، سب لوگ مجھ سے زیادہ قابل نہیں ہیں، سب لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے کاموں میں وقت کا صرف کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ اسکل ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ میں بھی اگر وقت صرف کروں گا تو میرے اندر بھی یہ اسکل ڈیولپ ہو جائے۔ آخری جو جملہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کسی قابلیت کے نہ ہونے کا تعلق آپ کے غیر اہم ہونے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق وقت نہ لگانے سے۔ آج آپ وقت لگانا شروع کر دیں، وہ قابلیت و مہارت آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، چلیں جناب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی رائے ہو، تو وہ کمنٹس میں آ کے میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود بات کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ تو جو پہلا لنک میں نے آپ کو دیا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ باضابطہ آن لائن ویڈیو کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اگلی بات جو ہم کہیں وہ ہے اپنی ذات کی نفی مت کریں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم ایک ایرر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس ایرر میں غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم نے اس پر بات کر لی، کیسے کریں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کی نفی مت کیجیے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو نیگلیکٹ مت کیجیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زیرو تصور مت کیجیے۔ دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کی کوشش کے بجائے اپنی نگاہ میں اچھا بنے۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کی کوشش کے بجائے اپنی نگاہ میں اچھا بنے۔ سارا پرابلم ہوتا ہی یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا اس کا اسٹینڈرڈ بدلتا رہتا ہے۔ ابا کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے اچھا کا، امی کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے اچھا ہونے کا، بیوی کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے، شوہر کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے اچھا ہونے کا۔ اور جب آپ دوسروں کی نظر میں اچھا ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ پگلا جائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے بھی آپ اچھے ہوں، آپ چاہتے ہیں اس کے سامنے بھی اچھے ہوں، آپ چاہتے ہیں باس کے سامنے بھی اچھے ہوں، آپ چاہتے ہیں بچوں کے سامنے بھی اچھے ہوں، آپ چاہتے ہیں محلے داروں کے سامنے بھی اچھے ہوں، اور سب لوگوں کے اچھے کے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ کا دماغ الجھ جائے گا، آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے۔ اس لیے سب کے اسٹینڈرڈ کو خدا حافظ کہہ دیں۔ آپ بولیں مجھے دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنی، میں تو اپنی نگاہ میں اچھا بنوں۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ میں خود کو کہوں کہ یس اٹ از می، یس یہ میں ہوں، اور خود اچھا بننے کے لیے مجھے جن جن چیزوں کی، اسکلز کی، صلاحیتوں کی، صحت کی مجھے ضرورت ہے میں اس کو میٹ کروں، اس کو میں حاصل کروں۔ ہم جب اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں، یاد رکھیں جب ہم اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں تو دوسروں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ ہمارا محاسبہ کریں، اور جب ہم اپنا محاسبہ خود کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دراصل ہم دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ اب وہ ہمارا محاسبہ کریں۔ خدا کے لیے دوسروں کو موقع مت دیجیے کہ وہ آپ کا محاسبہ کریں، خود اپنا محاسبہ کریں، خود اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں، کہاں اور مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ اور یاد رکھیے بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے وہ سارے گوشے جو آپ سمجھتے تھے بچپن میں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، کسی نے سوچا تھا کہ وہ میں جو ہے مصنف ہوں، کسی نے سوچا تھا میں شاعر ہوں، کسی نے سوچا تھا میں مصور ہوں، لیکن آپ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ مصنف ہیں، نہ ہی آپ جو ہے وہ مصور ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ آپ دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی چکر میں پڑتے چلے گئے، اور آپ خود جو وہ آپ کو جو شارپ کرنا تھا اپنے آپ کو جو بہتر کرنا تھا، اپنی ان صلاحیتوں کو جو نکھارنا تھا، جو فطری رجحان آپ کے اندر موجود تھے، جس پر آپ کو ٹائم لگا کے جو ہے وہ اپنی نگاہ میں خود اچھا بنا، یعنی جس میں آپ کہتے ہیں یس واہ یہ میں، واؤ
क्या खुदा ने मुझे सलाहियत दी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, आजकल मैं भी जो है वो कभी कभी कोई किताब मुताले में मेरे रहती है। आजकल मैं एक बहुत मुश्किल किताब पढ़ रहा हूँ, 12 रूल्स ऑफ लाइफ। तो कभी कभी उसके किसी पैराग्राफ को जब मैं समझ लेता हूँ, मैं कहता हूँ वाओ, थपकी देता हूँ अपने आप को, वाओ जबरदस्त, कितनी पेचीदा बात जो है वो इसमें कही गई थी, और मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर पाया हूँ और मैंने उसको निकाल लिया है। तो मैं दूसरों की निगाह में अच्छा ना बनूं, बल्कि मैं अपनी निगाह में अच्छा बनूं। और अपनी निगाह में अच्छा बनने के लिए बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है, ये बात याद रखें। अपनी निगाह में अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो यहाँ चापलूसी नहीं चलेगी। यहाँ मसाला और मेकअप नहीं चलेगा, यहाँ धोखा आप नहीं दे सकते। दूसरों की निगाह में अच्छा बनने के लिए तो आप अपने असल को छुपा के अपने खौल को उसके सामने पेश कर सकते हैं, अपनी दो नंबरियां उसके सामने जो है वो रख सकते हैं। क्योंकि आप दूसरों की निगाह में अगर अच्छा बनेंगे तो आप अपनी बुराइयां छुपा के अब सिर्फ अपनी अच्छाइयां उसके सामने रखेंगे। लेकिन जब आप खुद अपनी निगाह में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो आप तो अपने आप से नहीं छुप सकते ना, आपको तो पता है कि क्या बीमारियां हैं, क्या खामियां हैं। तो उन खामियों को, उन 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 कमियों कोताहियों को, उनका मुहासबा कीजिए, और उनको दुरुस्त करने के लिए जिस कदर आप मेहनत कर सकते हैं, रातों को जागना भी इसमें शामिल है, सख्त तरीन मशक्कत उठाना भी शामिल है, फोकस करके मुसलसल मुस्तकिल मिजाजे से एक डायरेक्शन में चलते रहना भी इसमें शामिल है। ये सब का सब दरअसल आप करते उस वक्त हैं जब आप दूसरों की निगाह में अच्छा बनने के बजाय खुद अपनी निगाह में अच्छा बनते हैं। ठीक है, अपने आप के लिए बेहतरीन इमेज का इंतखाब करें। आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे लोग भी आपको वैसा ही समझेंगे। बहुत ही बुनियादी फार्मूला है। आप खुद को जैसा समझेंगे, अपने बारे में जो राय आप रखेंगे वही राय दरअसल वो लोग आपके बारे में रखना शुरू होंगे। आप खुद तो ना मुसन्निफ हैं, ना शायर हैं, ना मुसव्विर हैं। ठीक है, आपके बारे में खुद राय ये है कि आप अच्छे मुसव्विर नहीं, और आप चाहते ये हैं कि दूसरे लोग आपको मुसव्विर कहें, दूसरे लोग आपको अच्छा कहें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद आपको अपना इमेज बेहतरीन मुंतखब करना है, और ये बेहतरीन मुंतखब होता नहीं है, ये डेवलप करना। जो अपना इमेज आपने बेहतरीन इंतखाब करेंगे, आप चूज करेंगे, उसको उसको फिलअप करने के लिए, और उसको जो है वो उसमें रंग भरने के लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। तो दिन रात जब आप एक करेंगे तो फिर आपके लिए मुमकिन होगा कि आप अपना वो इमेज जो खुद अपने लिए मुंतखब किया है वो फिर लोगों के सामने भी पेश हो, और लोग भी आपके बारे में वही सोचना शुरू करेंगे जो आप सोचते हैं। अगर लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते तो उनकी राय बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने आप को बदलने की कोशिश। लेकिन ये फिर मैं आपसे कहूँगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपकी तरजीह है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो लोग आपको आपके बारे में जो राय पेश करते हैं और आपको बदलने के लिए उकसाते हैं, बाज़ औक़ात वो आपकी तरजीह नहीं होती, वो दूसरे लोगों की तरजीह होती है। तो जब आप ये देखें कि कोई शख्स आपकी खामी बयान कर रहा है, आपकी इमेज को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, और आपको वो उकसा रहा है कि आप अपना इमेज जो है वो उसकी नज़र में बेहतर करने की कोशिश करें, तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो बात ये कह रहा है कि क्या ये मेरी तरजीह है। अगर वो आपकी तरजीह है तो आप उसको बोलें थैंक यू, शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी जानिब मेरी तवज्जो दिलाई, मैं इस पर काम करूँगा, वक्त लगाऊंगा, और अपनी इस इमेज को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आपने ये देखा कि वो आदमी आपको उकसा कर दरअसल ये चाहता है कि आप उसकी निगाह में अच्छा बनने के लिए किसी खास डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर दें, लेकिन वो आपकी तरजीह नहीं है, आप बोले भाई खुदा हाफिज, मुझे आपका आपकी नज़र में अपने आप को अच्छा बनाना है, मैं ऐसा ही हूँ, ओके। आप बड़े अच्छे अंदाज से कह सकते हैं, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मैं अपने आप को इस तरह से ढाल नहीं सकता जैसा कि आप चाह रहे हैं,
اس لیے کہ مجھے یہ والا امیج خود میرے بارے میں پسند نہیں ہے. تو یہ بات اس کو آپ کو ایسے یاد رکھنی پڑے گی. خود سے وفا کریں، اپنے آپ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں، خود اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. تو یہ ٹاپک ہمارا، کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہمارا تقریباً ہو گیا ہے. اس ٹاپک کو ہم، کیونکہ کافی بڑا ٹاپک ہے، اس میں لفظ وفا جو ہے میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں بہت ڈیٹیل کے اندر. تو یہ جو پوائنٹ ہے اس سلسلے کا، اس پوائنٹ کو ہم کل کی نشست میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، خود سے وفا کریں، وفا سے کیا مراد ہے، یہ ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی سجاد، آپ کچھ بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کریں. جی بس ٹھیک ہے، میں بس سننے کے لیے آیا تھا. چلیں، بہت 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 اچھا ہوا، مجھے بہت اچھا لگا. اور اس کو تھوڑا سا اور دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ جو 1 گھنٹہ ہے اس میں ہم یہاں موجود ہیں. اگر ایک نشست ہم بنا لیں روزانہ 10:30 سے لے کے 11:30 تک، تو ایک اچھا گیدرنگ جو ہے وہ یہاں جمع کی جا سکتی ہے. میں نے انیشیٹ تو خود کر دیا ہے، اور کیونکہ بولنے کے لیے کوئی ٹاپک چاہیے تھا تو میں نے اپنی کتاب پڑھانا شروع کر دی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نشست میں کتاب کی پڑھائی کریں. کوئی بھی موضوع آپ پہلے سے بھی طے کر سکتے ہیں، اور گفتگو میں شامل ہونے کے بعد بھی طے کر سکتے ہیں کہ سر اس موضوع پہ بات کیجیے. اور اس میں آپ کی بھی کچھ اگر اسکلز ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں. میری اگر اس میں کوئی اسٹڈی ہے تو میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. آج ہم 2 تھے، ہو سکتا ہے کچھ وقت ایسا آ جائے کہ ایک وقت میں 4 لوگ یہاں موجود ہوں اور ایک اچھا موضوع لے کر سماج کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ایک اچھا پروگرام جو ہے وہ تشکیل دے سکیں. تو میں نے اپنے لیے یہ طے کیا ہے کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ سماجی خدمت کا لوگوں کے لیے وقت کروں گا. دیکھیں میں کب تک اس پہ قائم رہتا ہوں. امید تو یہ ہے کہ میں کافی دن قائم رہوں گا اس پہ، کیونکہ یہ ٹائم میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے. عمر کے حصے میں آنے کے بعد اب ضروری ہے کہ ہم رہنمائی کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں. آپ تو خیر ابھی نوجوان ہیں، آپ کو تو ابھی فیملی اپنی دیکھنی ہے، لائف دیکھنی ہے، لیکن میں اس عمر کے حصے میں آ گیا ہوں کہ جہاں مجھے اپنے آپ کو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے پیش کرنا چاہیے. اور بہت سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سماج کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ سیاسی لیڈر تو بہت ہیں اور بزنس لیڈر بھی بہت ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام جو سماج میں لوگ رہ رہے ہیں، عام پبلک ہے، عام لوگ ہیں، ان کو کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے، کیا ڈائریکشن ہے، ان کے پاس لائن آف ایکشن کیا ہے، ہمارے بچوں کے پاس لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. کچھ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، اگرچہ کہ بہت ذہین اور بہت قابل ترین لوگ اس معاشرے میں ہیں، لیکن سب لوگ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں حکیم محمد سعید جیسے لوگ تھے، ایدھی صاحب جیسے لوگ تھے، اور بڑے بڑے شعراء اکرام موجود تھے، ادیب تھے، فاضل لوگ تھے، لیکن اب وہ سب آہستہ آہستہ یا تو مر گئے ہیں یا پھر چھپ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہم تشکیل دیں کہ جہاں 1 گھنٹے میں ایسے لوگ جو تھوڑے بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو لوگوں کا، سماج کا تھوڑا سا درد ہے، تھوڑا سا احساس ہے، اور وہ ذمہ داری محسوس کریں کہ ان کو رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، ان کو ہم یہاں لے کر آ سکتے ہیں. جی سجاد، آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیں، ورنہ پھر ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. جی جی، ایکچولی میں بھی اس کو اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو وہ لوگ اس میں شامل ہوں جو کسی کی رہنمائی کر سکیں، اور دوسرے وہ لوگ جو رہنمائی لے سکیں، اور بالکل. وہ بھی مطلب جو ابھی ایسا سمجھیں کہ 15 سے 20 کی ایج میں ہے اور 25 کی ایج میں ہے، تو وہ لوگ بھی بالکل جس طرح آپ نے ٹاپک اسٹارٹ کیا ہے، یہ اس طرح کے ٹاپک جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی لائف جو ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں. اور بہت مطلب اس وقت تو بالکل ہی چیزیں بہت چینج ہیں. پہلے تو فزیکل لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا اور سیکھنا پڑتا تھا اور بہت مشقت تھی، لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ
घर बैठे हैं, कोई किस सिटी में बैठा है, कोई किस सिटी में बैठा है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है आपस में। तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद लोग भी इसमें आएँ। और कुछ ऐसे भी हैं यकीनन जो लिसनर होंगे सिर्फ, ठीक है, जी जी और कुछ ऐसे भी होंगे जो मज़ीद इसमें रहनुमाई और अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक वो चीज़ों को बिल्कुल बताएंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। और मैंने इनिशिएटिव लिया है और मैंने किताब शुरू कर दी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये किताब हम जारी रखें, बीच में भी हम कोई दूसरे मौज़ूआत को भी डिस्कस कर सकते हैं इसको रोक के, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम किसी और टॉपिक को इनिशिएट करें। चलें सज्जाद, बहुत अच्छा लगा आप शामिल हुए गुफ्तगू के अंदर। इंशाल्लाह कल फिर हम 10:30 बजे हाजिर होंगे। सारे दोस्तों को ये मैं बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में आप दो तरह से शामिल हो सकते हैं। या तो आप कमेंट्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके वीडियो कॉल का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में अपना कोई क्वेश्चन, कोई बात कह के आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कल के तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर हम 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक अपनी ये नशिस्त समाजी बैठक के नाम से लगाएंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे भी और सज्जाद को। अल्लाह हाफ़िज़।